BA, BSc, BCom, BSc, BA, BSc और BCom साल अव्वल के तमाम तलबा और तालिबात, हम SL यानी ज़बान दुवम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा फर्स्ट यूनिट अफसाने का, सेकंड यूनिट हमने देखा जो था इंशाइये में, उसका हमने पहला इंशाइया पढ़ा है और उसका नाम था गुलशन उम्मीद की बहार, जिसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तहरीर किया था। देखिए, अब ये होने के बाद आज हम जिस इंशाइये का मुताला करने जा रहे हैं, जो हमारे निसाब में मौजूद है, उस इंशाइये का नाम है मुरीदपुर का पीर। वो है मुरीदपुर का पीर, जिसको लिखा है पतरस बुखारी ने। याद रखिए, ये मुरीदपुर क्या है? तो ये एक गांव का नाम है जहाँ पर पतरस बुखारी की जो बात हुई है, जो वाक़या हुआ है, वो यहाँ पर वो अपने इंशाइये में बयान कर रहे हैं। पीर कहते हैं जिसकी दुनिया या जिसको लोग चाहने वाले हो, जिसको अपना एक गुरु या एक उस्ताद मानते हो, उसे कहेंगे पीर। ये तो आपने सुने होंगे पीर व मुर्शदी के जो बातें हैं। तो खैर, यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो है, ये है मुरीदपुर का पीर, यानी उस गांव का उस्ताद या उस गांव के चाहने वालों का आदमी। पतरस बुखारी से आप वाकिफ़ है। पतरस बुखारी एक अहम मिज़ाहिया निगार है। इन्होंने बहुत सारे इंशाइये भी लिखे हैं, जिसमें वो तंज़ व मिज़ाह का बहुत अच्छा इम्तिज़ाज इनके पास हमें देखने मिलता है। यहाँ पर भी उन्होंने अपने तंज़ व मिज़ाह के नश्तर चलाते हुए इस इंशाइये को मुकम्मल किया है। उनके जो अंदाज़ तहरीर है, जो उनके ज़बान पे उनकी महारत है, वो हमें यहाँ पर इस इंशाइये में देखने मिल जाएगी। तो चलिए, हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम मुरीदपुर का पीर इस इंशाइये का पहला इक़्तिबास पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए तर्ज़ तहरीर पर कि किस अंदाज में उन्होंने लिखा है। सबक का यहाँ आगाज़ इस तरह होता है। अक्सर लोगों को इस बात का ताज्जुब होता है कि मैं अपने वतन का जिक्र कभी नहीं करता। बास इस बात पर भी हैरान है कि मैं अब कभी अपने वतन को नहीं जाता। जब कभी लोग मुझसे इसकी वजह पूछते हैं, तो मैं हमेशा बात टाल देता हूँ। इससे लोगों को तरह तरह के शुबहात होने लगते हैं। कोई कहता है कि वहाँ पर एक मुकदमा बन गया था, इसकी वजह से रोपोश है। कोई कहता है वहाँ कहीं मुलाजिम था, गबन का इल्ज़ाम लगाकर हिजरत करते ही बनी। कोई कहता है वालिद इसकी बदउनवानियों की वजह से घर में नहीं घुसने देते। गर्ज़ ये कि जितने आदमी उतने मुँह, उतनी बातें। आज मैं इन सब गलत फहमियों का इजाला करने वाला हूँ। खुदा आप पढ़ने वालों को इंसाफ की तौफीक दे। देखिए, इस पहले इख्तिबास में पतरस बुखारी कहते हैं कि हर कोई कहता है कि भाई अपने वतन का जिक्र नहीं करते, या कभी जिक्र भी करते हैं कि भाई आपका वतन कौन सा है, कौन सा गांव है, कौन सा शहर है। तो वहाँ पर पतरस बुखारी कहते हैं कि भाई मैं बाद में टला देता हूँ, यानी अपने वतन का जिक्र नहीं करता। अब जब इस तरीके से बात होती है
تو مصنف کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنے جو مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، اس کے بنا پر مجھ پر طرح طرح کے الزامات یہاں پر لگا دیتے ہیں۔ یہ تو ہر ایک واقف ہے کہ جب کوئی کسی بات کی وضاحت پیش نہیں کرتا، وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، لوگ اپنے خیالات، اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر پطرس بخاری بھی اپنا خیال یہاں بتا رہے ہیں کہ میں جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کہ آپ اپنے وطن کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ ہر ایک کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، اپنا گاؤں عزیز ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دوسروں کو پسند نہ بھی آتا ہو، لیکن ہر انسان کو اپنا خود کا جو گاؤں ہوتا ہے، جو وطن ہوتا ہے، وہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں پر بات نہ کرنے کی بھی مختلف چیزیں یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ لوگ ان کی طرح طرح سے اتنی کیا کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ وہاں یعنی جس وطن میں رہتے تھے وہاں پر کچھ مقدمہ ہو گیا، کچھ کیس ہو گیا، کچھ مارم توڑی یا اس طریقے سے کوئی پولیس میں شکایت درج ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے وطن سے بھاگ کر آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہی وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر وہ روپوش ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر کوئی چیز کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ارے نہیں ویسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کہیں تو بھی نوکری پہ تھا ہوگا، کہیں پر کام کرتے تھے ہوں گے، کسی آفس میں، فیکٹری میں یا کہیں پر بھی، وہاں پر کیا ہے، کچھ نہ کچھ غبن کیا ہوگا۔ غبن کرنا یعنی پیسوں کی یا کسی چیز کی کیا ہے، ہیرا پھیری کرنا یا اس میں کچھ کیا ہے کمی کر لینا، یہ غبن کہلاتا ہے، یعنی کہ گھوٹالا جسے کہتے ہیں۔ ایسا کچھ کر لیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئے اور اب ادھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کچھ ان کے کچھ کام یا کچھ عادتیں ایسے غلط ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کے والدین جو ہے وہ گھر میں ہی نہیں آنے دیتے۔ خیر کہہ رہے ہیں کہ ایسا مختلف ہر کوئی اپنے اپنے انداز کی باتیں کرتے رہتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ایک محاورہ بھی کہا جاتا ہے اس پر، کہاوت کہ جتنے منہ اتنی باتیں، یعنی جتنے انسان ہو گے وہ اپنے اپنے خیالات اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہا ہے کہ آج میں کیا کر رہا ہوں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہا ہوں، یعنی وہ غلط فہمیاں جو میری وضاحت نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں جاتا ہوں میں اپنے وطن کا، یا میرے وطن کا ذکر کیوں نہیں کرتا، مگر صرف شرط یہ ہے کہ انصاف کرنے کی آپ کی، یعنی پڑھنے والے اور سننے والے کو انصاف کرنے کی تیاری رکھنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا بات تھی، کیوں یہ اس بارے میں وطن کا ذکر کیوں نہیں کرتے تھے، دیکھیں گے آگے۔ دیکھیے قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجا دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں، میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاف نظر آتے ہیں، لیکن ایک صفت اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت سے کبھی رونما نہیں ہوئی، وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، اور میں تو اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں۔ یہ خبر اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے، اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ میں نے شائستہ سے شائستہ دو زمانوں کے فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر جو پورا قصہ شروع ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ کس سے شروع ہوا، ان کے بھتیجے سے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھتیجے کے جو اوصاف ہے
بالکل وہ کیا ہے خاندانی حساب سے جیسا دوسروں کے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنے خاندانی چیز ہوتی ہے، خاندانی اوصاف ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان کا بھی ایک بھتیجا عام بھتیجوں کی طرح ہے۔ تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا بھتیجا کچھ الگ بھتیجا نہیں ہے بلکہ سب کی طرح عام بھتیجا ہی ہے، لیکن کچھ اوصاف جو ہے اس کے الگ ہیں۔ بالکل کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ ایک ایسی صفتیں اس میں آ گئی کہ وہ بہت شدت سے آ گئی۔ وہ کیا؟ تو لوگ ڈر جائیں گے کہ ایسا کیا بات ہو گئی، ایسی کیا بری بات یا کچھ غلط لت یا کچھ غلط عادتیں اس کو ہو سکتی ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ شدت سے اس کو کیا ہو چکا تھا، بزرگوں کا احترام کرنے لگا۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں اسے طنز و مزاح کا جو قلم چلتا ہے اس طریقے سے۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج کل کے زمانے میں تو جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب لکھا گیا ہے تو اس دور سے ہی جو بزرگوں کی، بڑوں کی جو عزت و ادب و احترام تھا وہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا چلا گیا تھا، لیکن آج کے دور میں تو بس پوچھیے مت کہ چھوٹے سے چھوٹے بھی کیا ہے بڑوں کی ادب و احترام کو بھول چکا ہے۔ تو بس یہاں پر طنزاً کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت شدت کی اس میں خاصیت تھی، ایک صفت تھی، وہ کیا تھی کہ بہت زیادہ کیا کرتا تھا وہ کہ بڑوں کی عزت کرتا تھا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ دوسرا اوپر سے یہ کہ پطرس بخاری کو تو وہ کیا سمجھتا تھا، علم و فن کا دیوتا، مطلب کہ علم میں فن میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے چچا سے بہتر کوئی دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اتنا زیادہ ادب اور وہ مقام پر یہاں پر پطرس بخاری کو اس بھتیجے نے رکھا تھا۔ لیکن اس کا آگے کیا ہوا دیکھیے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا مختلف اس میں آ چکی تھی، اور اس میں بعض ایسے لوگ تھے کہہ رہے ہیں ان کے خاندان میں کہ بھئی اتنا زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات شک ہونے لگتا تھا کہ بھئی یہ کہیں نچلی ذات اس میں تو نہیں، مطلب کہ جو بہت زیادہ کیا ہے کوئی اوپر بیٹھا ہے تو پیتی میں بیٹھ جائیں گے، یا وہ اوپر اگر کوئی بیٹھا ہے تو نیچے بالکل یہ رہیں گے، یا کوئی نیچے بیٹھا ہے تو آپ اوپر نہیں بیٹھیں گے بلکہ اور اس سے نیچے اس میں آ جائیں گے۔ یہ ادب و احترام کا ایک مقام ہے، اعلیٰ ظرف ہے، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ اس طریقے سے تھوڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ ہو جاتا تھا کہ کہیں وہ ایسے نوکر ملازم تو نہیں سمجھتے خود کو، اس طریقے کا گمان یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں۔ خیر، ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا۔ مختلف پارٹیاں اس وقت بھی تھی، جس طریقے سے آج کی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہی کانگریس کا ایک جلسہ چل رہا تھا، تو اس میں کہہ رہے ہیں میں یعنی پطرس بخاری جو ہے مصنف وہ اس میں چلے گئے۔ بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا۔ دیکھیں طنز و مزاح کا کتنا اچھا ہے، اتنی یہاں پر امتزاج مل رہا ہے، اس طریقے سے بات ہے۔ میں گیا ایسا مت سمجھے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسہ خود میرے پاس آ گیا کس طریقے سے آیا تو آگے وضاحت دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس شہر میں میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ اعلان کر چکا ہوں اور اب میں بے بانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرا لیا، لیکن یہ محض حاسدوں کی بدطینتی ہے۔ بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے، 2-1 مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے، لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کروں گا۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ وہ جلسہ وہاں پر منعقد کیا گیا ہے، یہ اپنی وضاحت کہنے کہ میں نے نہیں رکھا یا میں نہیں گیا وہاں پر، وہ جلسہ خود یہاں پر آیا، اور وہ جلسہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہی وہاں پر منعقد کروانے میں محنت کی یا بہت زیادہ کام کیا۔ لیکن یہاں پر پطرس بخاری وضاحت دے رہے ہیں
कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इस तरीके से पहले ही ये हो चुका था, प्रोग्राम जलसा वहाँ होना तय था, मैं तो सिर्फ उस वक्त उस शहर में मौजूद था। लेकिन बहुत सारे लोग इसको यही मानते हैं कि भाई ये इनकी कुछ इसमें कार्रवाई या इसमें इनकी कुछ ना कुछ काम ज़रूर है। कह रहे हैं कि बहुत बार मैंने ये कांग्रेस का जलसा तो नहीं बुलाया, लेकिन बहुत बार किसी ऐसा दावत के वास्ते शहरों से दूसरों को दावत दी, थिएटर वालों को दावत दी, अदबी शख्स से तो अदबी सरगर्मियाँ तो होना तय है, तो इस तरीके से जो अदबी स्टेजेस ड्रामे वगैरह हुआ करते थे, थिएटर्स हुआ करते थे, तो उनको दावत दिया। लेकिन मैंने कभी कांग्रेस वालों को या इस जलसे के वास्ते, इस तरीके के जलसों को मैंने कभी क्या है दावत नहीं दी। इस तरीके से यहाँ पर इनका कहना है। और कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा काम, खासकर कांग्रेस में कह रहे हैं कि मेरा काम या मेरी जो खिदमत है, मेरा जो काम रहा है इसमें, तो कह रहे हैं सिर्फ एक आम सा गुमनाम सा शहरी हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर जलसा तो शुरू हो गया है, देखते हैं जलसे में इनका क्या काम रहा है। जब कांग्रेस का सालाना जलसा बगल में हो रहा हो तो कौन ऐसा मुत्तकी होगा जो वहाँ जाने से गुरेज करे। ज़माना भी तातिलात और फुर्सत का था, चुनांचे मैंने मशगले बेकारी के तौर पर इस जलसे की एक तकरीर सुनी। दिन भर तो जलसे में रहता, रात को घर आकर इस दिन के मुख्तसर से हालात अपने भतीजों को लिख भेजता ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। देखिए पहले जो ये था कि इस तरीके के जदीद आलात वगैरह ईजाद नहीं हुए थे, जिसकी वजह से एक दूसरे को अपने हालात ख़यालात का इजहार करने का बेहतरीन ज़रिया जो है वो ख़त था, जिसको अपने हाथों से तहरीर किया करते थे। और अदीब शख्स है तो सीधी सी बात है कि हर बात को अपने अंदाज को जो भी सुनते हैं देखते हैं उसको तर्ज तहरीर कर देते थे। तो खैर ये भी पतरस बुखारी भी अपने भतीजों को इस जलसे की एक तकरीर, वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर तर्ज व मिज़ाह का किस तरीके से इस्तेमाल किया है, कि कह रहे हैं कि ज़माना भी ताक़ीलात का था और फुर्सत का था। तो कह रहे हैं चुनांचे मैंने मशगले बेकारी की, मशगले बेकारी यानी मशगला है मगर क्या है बेकारी का, यानी जब इंसान खाली होता है, बेकार होता है, कोई काम या कोई चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, कुछ दिल बहलाने के लिए, कुछ वक्त गुजारी के लिए कोई एक चीज़ की तरफ राग़िब हो जाता है। तो यहाँ पर उसे ही कहा गया कि मशगले बेकारी यानी बेकार वक्त में कुछ काम या कोई चीज़ कर लेना। तो कह रहे हैं तो उस पर क्या है, वक्त है, पर आज के तरीक़े की आज की तरह वैसा इंटरटेनमेंट के ज़राए भी नहीं कि मोबाइल है, टीवी है या और मुख्तलिफ़ तरीक़े से ये इंसान मशगूल हो, वीडियो गेम है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर क्या है इंटरटेनमेंट का ज़रिया, तो ये तो बहुत सुनहरा मौका हुआ करता था कि कोई दूसरे लोग बाहर से आए या इस तरीके से ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद हो और वहाँ पर लोग बहुत शौक़ से जाते थे और बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियतों के ख़यालात से मुस्तफ़िद होते थे। तो खैर ये वही मशगले बेकारी में एक तकरीरें एक इसमें एक बारीकी से क़रीब से सुना और उसको पूरा रात में बैठ कर के तर्ज तहरीर किया और उसको वहाँ पर अपने भतीजे के पास भेज दिया करते थे, ताकि कह रहे हैं कि सनद रहे। देखिए जितने भी पुराने ज़माने के बातें हैं, जो उस ज़माने के हालात है, उसका एक बहुत अहम एक ज़रिया हम कहते हैं वो क्या है, खुतूत निगारी, मकतूब निगारी, कि वो दौर के हालात को समझने के लिए मकतूब निगारी एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो आज एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं। बिल्कुल वही हुआ कि भाई वो भी वहाँ पर लिख के भेज दिया करते थे कि भाई ऐसे ऐसे हालात हुए, ऐसे ऐसे इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, अच्छे तरीके से। तो वो खुद ब खुद क्या बन गए, एक सनद बन गए, एक सर्टिफिकेट बन गए कि भाई ऐसा हुआ, और वो वहाँ पर उनका भतीजा वो चीज़ें रखा करता था। अब देखते हैं कि वो भतीजे ने ऐसे क्या क्या चीज़ें किया कि जिसकी वजह से और कौन सी बातें आई। खैर ये पैराग्राफ देखते हैं। बाद के वाक़या से मालूम होता है कि भतीजे साहब मेरे हर ख़त को बेहद अदब व एहतराम के साथ खोलते, बल्कि बाज़ बातों से ज़ाहिर होता है
کہ اس افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو بھی کر لیتے، خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کے دہراتے، پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام مرید پور گیزٹ تھا۔ اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں۔ 2 مہینے تک جاری رہا، پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ حسب ذیل ہے، رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچائے، نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دے، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوتی۔ دیکھیں یہاں پر طنز کے نستر چلاتے ہوئے بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب میں یہ بھتیجوں کو یہ سب چیزیں لکھ کر بھیج دیا کرتا تھا تو وہ بھتیجا جو ہے، بھتیجے کا نام وغیرہ کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ بھتیجا کیا کرتا، وہ ادب و احترام سے رکھتا۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات تو وہ وضو بھی کر لیتا کہ بھئی بہت پاک و صاف چیزیں یہاں اس میں خط میں موجود ہے، خود بھی پڑھتا، اپنے باقاعدہ اپنے دوستوں کو بلا کر اس میں اس کا ذکر کرتا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر باہر نکل کر جو نکڑوں پر وغیرہ پہ جو اہل علم لوگ ہوا کرتے تھے ان کے پاس جا کر بڑا چڑھا کر اپنی باتوں کو دہراتا، اور یہ بات بڑھتے بڑھتے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایجنٹوں کے پاس بھی یہ بات پہنچ جاتی، اور اس میں سب سے کر کے جو مقامی ایڈیٹر ہے، دیکھیے جو ورڈز کہا رہا ہے کہ مقامی ایڈیٹر، یعنی جس کی لیاقت کیا ہو، اس مقام لیول تک کی ہو، زیادہ بڑی نہ ہو، اسی کے پاس وہ کیا کرتا تھا، آخر میں وہ اس کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ جو مقامی ایڈیٹر ہوتا تھا وہ ان خطوط کو اپنے اخبار، کیا ہے اس اخبار کا نام ہے مرید پور گیزٹ، کہہ رہے ہیں کہ زیادہ نہیں چلا کیونکہ اکثر اخبارات رسائل وغیرہ کا جو خرچہ ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اسے کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت جلد اردو اخبارات جو ہے وہ چالو بھی ہوتے ہیں اور بند بھی ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہ بھی اسی طریقے سے اس کا بھی حشر کچھ نیا نہیں ہوا، بالکل دوسرے اخبارات کی طرح اردو کا یہ بھی اخبار کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ اور یہاں پر اس پر مختصر اس ایڈیٹر کا ذکر کر رہے ہیں کہ رنگ کیسے گندگی ہے جیسے سازش میں ہوا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا ہے گفتگو کیسے کرتے ہیں ایک دم فلسفیانہ، مگر شکل سے کیا لگتے ہیں، چور لگتے ہیں۔ آج کل کا بھی حال یہی ہے کہ جو صحافی کم اور چور زیادہ یا بلیک میلر زیادہ ہو چکے ہیں۔ بس وہی بات وہاں پر اس زمانے میں بھی تھی، انداز بدلے گئے، طریقے بدلے گئے، لیکن جو ہے یعنی چوری یا کسی چیز کی یہ چیز کو بڑا چڑھانا وہ آج بھی موجود ہے۔ تو خیر جب یہ چیزیں بڑھی تو وہاں پہ بھی ہوا، اور وہ چیز یہ ہے بڑھتے بڑھتے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو خلافت کمیٹی بنائی گئی تھی وہ اس طریقے کے اشتہارات بھی نکال رہے ہیں کہ چندہ نہ دے کیونکہ وہ ایڈیٹر کیا ہو گیا، کنگال ہو چکا ہے۔ خیر تو آج کے اس میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کہ مرید پور کے پیر میں کس طریقے سے اس کی شروعات ہوئی، کیوں ان کو جوابات نہیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد مرید پور میں ان کے جو لکھے ہوئے کیا کہیں گے جو خیالات ہیں یا کانگریس کے جلسوں کے جو حالات، جو ان کے نظریات ہیں وہ لکھا کرتے تھے، اور بھتیجا انہیں کیا کرتا تھا یہاں پر بڑا چڑھا کے پیش کر کے پطرس بخاری کو بہت اونچا سے اونچا ادب و احترام کے چکر میں بہت آگے تک بات پھیلا رہے تھے، اور لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ خیر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بہت زیادہ عزت، ادب و احترام ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوئی یا نقصان دہ ہوئی، اور کیا کون کون سے حالات آئے ہیں، یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا کافی۔